डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, उनको अस्तगफिरुल्लाह मैं कहूँगी और अल्लाह माफ़ करे, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में दर्सगाहों में एक साइंसदान के तस्वीर पे कालक मल दी जाती है क्योंकि वो आपके मसलक जो हैं वो और मज़हब जो है वो उससे मुख्तलिफ है। ये आपको परवाह नहीं है कि वो पाकिस्तानी है या नहीं है, या ये भी परवाह नहीं है कि दुनिया ने उनको किस तरह से एप्रिशिएट किया है। तक कि ये जो लड़कियाँ सप्लाई की जाती हैं, इनके बाकायदा निकाह करवाए जाते हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाए जाते हैं उन चाइनीज़ लोगों के साथ, फिर इनको बाहर भेजा जाता है, बिज़नेस किया जाता है, बेचा जाता है, और इसमें पूरा ये मुनज़्ज़म किस्म के गिरोह शामिल हैं। वो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी जिसमें के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं, वायलेंस भी शामिल है, उसको ये अप्रिशिएट करते थे। में एक लश्कर जंगवी के बाद जो एक मुनज़्ज़म तहरीक, जो एक पुरतशद्दुद तहरीक है, वो टीएलपी सामने आई। वहां पे जाके अगर आप वही जिहादी रेटोरिक शुरू कर देंगे तो वो तो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे ना। तो उन्होंने पकड़ लिया, उनको पकड़ के उन पे केसेस बना दिए, उनको अंदर कर दिए। जो आपकी सोशल एक्टिविटीज़ है वो मॉनिटर की जाती हैं। स्पेसिफिकली ऐसी ही हरकतों की वजह से पाकिस्तानी बदनाम है। अवार्ड दिया गया तो सबसे ज़्यादा नफरत यहाँ पर मलाला यूसुफजई को फेस करनी पड़ी अपने ही मुल्क में। अभी पिछले दिनों काफी किश्तियां जो हैं वो भी डूबी, जिनमें लोगों को यानी अफ्रीका से, लीबिया से और सेनेगाल वगैरह से भिजवाया जा रहा था यूरोप। उनके सामने कलमा भी पढ़ रहा था, फिर भी वो उसका सरतन से जुदा कर देता। वहां पे मैं क्या औरत के हकूक की बात करूं, बैठ के डिफेंड करूं कि नहीं जी पाकिस्तान में खवातीन के बड़े हकूक हैं, तो वो तो मेरे से नहीं होगा। जी, महरंग बलोच की जो नॉमिनेशन है वो पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। अगर हम खवातीन की ही पाकिस्तान में बात करें तो महरंग बलोच जो कि एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में, रियासत तो उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुकी हैं। और ये हमारी रियासत का सबसे बड़ा फेलियर है। महरंग बलोच ये तो पीस की बात करती हैं, करके उनको वहीं की ही सोसाइटीज के खिलाफ जो है वो जहाद के नाम पर वायलेंस जो है वो उसको प्रमोट करते हैं। बेसिक इनका जो पॉइंट है वो वायलेंस को प्रमोट करना है। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से वसीम अल्ताफ सर ने और अमारा मैम ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा जो है इनके व्यूज़ होते हैं। यूट्यूब चैनल भी है इनका, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वसीम सर को आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, अमारा मैम को आप जो है यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। आज हम दो टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझती हूँ, और एक लंबे अरसे से हम इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं और एक लंबे अरसे से इस तरह की खबरें हम सुनते आ रहे हैं, कभी कहीं से तो कभी कहीं से। तो खबर ये है कि 10 पाकिस्तानियों को स्पेन में अरेस्ट कर लिया गया और ये एलिगेशन लगाया गया है टेररिज्म का। इस पर आज हम बात करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तानी लड़कियों को यरगमाल बनाकर जो है वो चाइना भेजा जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आप बात करेंगे इस पर कि क्यों सप्लाई की जाती है पाकिस्तानी लड़कियों को चाइना, क्यों भेजा जा रहा है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा ग्रोह है और आखिर इनका क्या मकसद है। तो आगाज़ जो है हम वसीम सर से करते हैं। वसीम सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और अमारा मैम आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वसीम सर, आपसे आगाज करते हैं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कि 10 पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया गया है स्पेन में, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, बात ये है कि अब जो दौर आ चुका है ना, इसमें अगर आप पाकिस्तानी हैं और किसी और मुल्क में आप रह रहे, या आप पाकिस्तानी हैं और आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि आपका जो सोशल मीडिया, जो भी आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी स्क्रूटनाइज किया जाएगा, देखा जाएगा, या आप बाहर हैं तो वहाँ पे भी आप अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो लोग स्पेन में थे, इनका ताल्लुक टीएलपी के साथ था और ये बाकायदा तौर पे ये एक ग्रुप के मेंबर थे, और ये जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी जिसमें के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं, वायलेंस भी शामिल है, उसको ये अप्रिशिएट करते थे। तो ये अंडर ऑब्जर्वेशन थे और उन्होंने पकड़ लिया इनको, और पकड़ के इनके ऊपर उन्होंने केसेस बना दिए। यानी आप अगर टीएलपी के लोग हैं तो आप स्पेन क्या करने गए हैं, और अगर आप स्पेन चले ही गए हैं किसी भी वजह से, तो अब आप फिर ये समझें ना कि वो कैसे मुल्क के और उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं और किन चीज़ों को पसंद करते हैं, किन चीज़ों को नापसंद करते हैं। वहाँ पे जाके अगर आप वही जिहादी रेटोरिक शुरू कर देंगे तो वो तो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे ना।
تو انہوں نے پکڑ لیا، ان کو پکڑ کے ان پہ کیسز بنا دیے، ان کو اندر کر دیے۔ دوسرا جو آپ نے وہ چائنا والا آپ نے جو ذکر کیا ہے، تو وہ یہاں پہ منظم گروہ ہیں پاکستان میں جو کہ باقاعدہ طور پہ لڑکیوں کو نوکری کا جھانسا دے کے وہ چائنا بھجواتے ہیں۔ تو وسیع پیمانے پہ یہ کام ہو رہا ہے اس وقت یہاں پہ کہ آپ نوکریوں کا جھانسا دیں لوگوں کو، اور ان کو آپ ان سے پیسے لیں، اور پیسے لے کے آپ ان کو باہر بھجوا دیں۔ اور آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں کافی کشتیاں جو ہیں وہ بھی ڈوبی، جن میں لوگوں کو یعنی افریقہ سے، بلکہ لیبیا سے اور سینیگال وغیرہ سے بھجوایا جا رہا تھا یورپ۔ تو میرا خیال ہے یہ حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بھئی وجہ کیا ہے کہ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنا خطرہ مول لے رہے ہیں، اور پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ جی ربا۔ صحیح ہو گیا ہمارا۔ میم آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گی کہ 10 پاکستانیوں کو اسپین میں اریسٹ کیا گیا، اور پاکستان میں خواتین کے ساتھ تو ویسے بھی بڑے بڑے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، وومنس ڈے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کے علاوہ اس طرح کی خبریں کہ پاکستان، جیسے وسیم سر نے کہا کہ ان کو جھانسا دیا جاتا ہے جاب کا، اور وہ کمانے کی غرض سے ادھر جاتی ہیں چائنا، اور ان کو جو ہے وہاں پر ان پہ ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا، پہلے تو میں آؤں گی اس خبر پہ جہاں پہ ٹی ایل پی کے جو تقریباً 10 لوگ ہیں وہ سوشل نیٹ ورکس پہ اپنی ایکٹیویٹیز کرنے پہ وہ بیسیکلی ان کو ابڈکٹ کیا گیا کیونکہ وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ٹی ایل پی کا آپ جو بنیاد جہاں پر دیکھتے ہیں تو کچھ زیادہ لمبی پرانی اس کی تاریخ نہیں ہے۔ آپ نے مولانا خادم رضوی کے دور میں جب وہ زندہ تھے، ان کے ہوتے ہوئے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وہاں پہ بٹھایا، دھرنے دلوائے، اور اس کے بعد وہ ایک منظم طور پر ایک شدت پسند جماعت جس کو وہ قومی دھارے میں لے کر آیا اور ایک سیاسی جماعت کا نام دے دیا۔ اس کے بعد عمران خان کے دور میں ان کے اوپر کریک ڈاؤن بھی ہوا، کیونکہ جس طرح کا وائلنس وہ کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں تو باقی خطوں میں تو اپنی اپنی جگہوں پہ ہر صوبے میں ہو رہا ہے، لیکن پنجاب میں ایک لشکر جھنگوی کے بعد جو ایک منظم تحریک، جو ایک پرتشدد تحریک ہے، وہ ٹی ایل پی سامنے آئی، جنہوں نے آپ کو سرتن سے جدا کا نعرہ دیا، جن کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انریسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوا کہ مذہب کے نام پر لوگوں کا قتل عام جو ہے وہ اس کا ایک قسم کا آپ نے سرٹیفکیٹ لے لیا اور آپ کو اجازت مل گئی کہ آپ کسی کو بھی مار سکتے ہیں۔ تو ہماری ریاست کی بنائے ہوئے مانسٹر ہیں جو پہلے بھی جس طرح پہلے بھی بناتے تھے، اور یہ کوئی پاکستان میں صرف نہیں ہے، آپ روٹ لیول پہ دیکھیں تو پاکستان کے پنجاب کے خصوصاً جو زیادہ تر آبادی ہے وہ بریلوی طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ بریلوی طبقے کی نمائندہ جماعت ہے ٹی ایل پی، اور یہ ایک شدت پسند جماعت ہے، اور اس کو پولیٹیکلی وے میں لانے کے لیے اگر پاکستان کی ریاست نے ان کو کسی قسم کا کوئی آؤٹ وے نہیں دیا، اور ان کے اندر کوئی کسی قسم کی رجسٹریشن یا پھر ان کو ان چیزوں سے باز رکھنے کے لیے ان کے جو اب مولانا خادم رضوی کے بیٹے ہیں مولانا سعد رضوی، ان کو کسی قسم کا کوئی اگر ان کو نہیں بتایا گیا کہ ان کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے، اپنے پیچھے لاکھوں جو ان کے فالوورز ہیں، تو پھر یہ ہماری ریاست کا فیلئر ہے۔ اور وہ اس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ اسپین، امریکہ، دنیا کے خطے میں کسی بھی خطے میں جہاں بھی مسلمان یا پاکستانی موجود ہیں تو یہ وہاں تک پہنچتے ہیں، وہاں تک یہ ان کو مائنڈ واش کرتے ہیں، اور جہاد کے نام پر ان کو وہاں کے ہی رہنے والے معاشرے میں انہی کے خلاف کرتے ہیں، انہی سے نفرت سکھاتے ہیں، جس طرح پاکستان میں ہی رہنے والے پاکستانیوں کے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے نفرت سکھائی، وہی کام یہ باہر بھی کرتے ہیں۔ تو پھر جب یہ وہی کام باہر کرتے ہیں تو پاکستان کے تو ریاست کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، انہوں نے کسی کے مقابلے میں کسی کو لانا ہوتا ہے، تو یہ تو اس سے کبھی کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو کبھی ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، لیکن جو باہر کی دنیا ہے وہ تھوڑی مختلف ہے۔ اسپیسیفکلی جب یورپ میں آپ جا کر یہ سب کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل مادر پیدر آزاد ہے، تو وہاں پہ یہ آزادی آپ کو میسر نہیں ہوتی، وہاں پہ پوچھ گچھ ہوتی ہے، جو آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ مانیٹر کی جاتی ہیں۔ اسپیسیفکلی ایسی ہی حرکتوں کی وجہ سے پاکستانی بدنام ہے، اور نہ صرف یورپ میں بلکہ کئی اسلامی ممالک میں بھی پاکستان کے جو شہری ہیں وہ اس طرح ٹارگٹ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنے کارنامے وہاں پہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔
اور یہ جماعتیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بنیادی اور ایک ریجن کی اور ایک چھوٹے سے خطے کی جماعت ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ انٹرنیشنلی اسپریڈ کرتے ہیں. جیسے اس سے پہلے آپ باقی القاعدہ کو دیکھ چکے ہیں، آپ داعش کو دیکھ رہے ہیں، TTP کو دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی ایک ریجن یا ایک خطہ یا ایک علاقے کی جماعت نہیں، یہ پھر جہاں جہاں مسلمس یا پاکستانی ہوتے ہیں دنیا میں، یہ ان کو مائنڈ واش کر کے ان کو وہیں کی ہی سوسائٹیز کے خلاف جو ہے وہ جہاد کے نام پر وائلنس جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. بیسک ان کا جو پوائنٹ ہے وہ وائلنس کو پروموٹ کرنا ہے. تو یہاں پر تو میں ریاست کے فیلئر سمجھتی ہوں کہ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. وائلنس والا ایلیمنٹ جو ہے اگر آپ ان کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں تو وائلنس والا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے دوسری خبر کا تذکرہ کیا ہے، یہاں پر یہ کاروبار بڑے منظم طریقے سے اور کئی عرصے سے یہ جاری ہے، جب سے یہاں پر چائنا کا انٹرفیئرنس ہوئی بزنس کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں گوادر میں، اس کے بعد پاکستانیوں کی جو معاشی حالت ہے وہ تو آپ جانتی ہیں کہ کس حد تک خراب ہے. تو اس میں یہ لوگ کہیں بھی کچھ بھی دو نمبری کرنے سے باز نہیں آتے ہیں. اب یہاں تک کہ یہ جو لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں ان کے باقاعدہ نکاح کروائے جاتے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس پورے کروائے جاتے ہیں ان چائنیز لوگوں کے ساتھ، پھر ان کو باہر بھیجا جاتا ہے، بزنس کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے. اور اس میں پورا یہ منظم قسم کے گروہ شامل ہیں، جس میں یہ نہیں ہے کہ ریاست کو اس کی خبر نہیں ہے، ریاستی اداروں کو اس کا علم نہیں ہے اور یہ سب کچھ اور ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر ایک کو علم ہے یہ. اور یہ جو جس طرح کی عورت کو عزت دے رہے ہیں اس معاملات میں بھی، وہ بھی ہر ایک کو علم ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر سے نظریں ہٹائی جاتی ہیں تاکہ وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں، پاک چائنا کی دوستی کے مفاد میں ان چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. باقی رہی خواتین کی بات، تو خواتین کو اب آپ یوں سمجھیں کہ میں اب یہاں پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کروں کہ نہیں جی پاکستان میں خواتین کے بڑے حقوق ہیں، تو وہ تو میرے سے نہیں ہوگا. یقیناً آپ بہت سارے ممالک سے بہتر حالات میں ہوں گے، لیکن فار شور آپ بہت ساری دنیا سے بدترین حالات میں آپ کی خواتین. اور بات پھر مجھے شرم آ جاتی ہے کہ جب میں خواتین کی بات کرتی ہوں اس سے پہلے میں جب بچوں کے حالات دیکھتی ہوں، یہاں پہ بچوں کے لیے چائلڈ پورنوگرافی دیکھتی ہوں، اس کا گراف دیکھتی ہوں، بچوں کے ساتھ ہونے والے مظالم دیکھتی ہوں، تو یقین مانے مجھے یہ عورت مارچ، ویمنز ڈے، یہ سارا کچھ مجھے پیچھے نظر آتا ہے. پہلے مجھے لگتا ہے کہ جس ملک میں ایک معصوم بچہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ اب میں کیا عورتوں کے حقوق کی بات کروں. یہاں پہ آپ کو ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کے سامنے کلمہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے پھر بھی وہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے، وہاں پہ میں کیا عورت کے حقوق کی بات کروں. تو مجھے تو یقین مانے ان چیزوں کو، یہ چیزیں اب اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسک چیزیں پہلے جو ایک انسان مسلمان کو مارتا ہے، بچے یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، تو میں عورتوں کی کیا بات کروں یا عورتوں کے حقوق کی، اس طرح کے منظم جو گروہ ہیں ان کی میں کیا بات کروں، ان کے اوپر کیا ڈسکس کروں. تو میں تو تھوڑا لاچار محسوس کر رہی ہوں اس چیز پہ. صحیح ہو گیا. وسیم سر، جہاں پہ ہم خواتین کی پاکستان میں بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ مہرنگ بلوچ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو انٹرنیشنلی جو ہے نوبل پیس پرائز نامینیٹ کیا گیا اس کے لیے. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان میں تو ان کو ٹیررسٹ بھی سمجھا جاتا ہے، اور اگر ہم بات کرتے ہیں یہ ایسا نہیں کہ یہ صرف اسپین میں ہوا ہے، اس کے پہلے ہم بہت سارے پاکستانیوں کو، ایون کہ سعودی عربیہ جن کو ہم سعودی عرب مطلب اپنا برادر کنٹری سمجھتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے پاکستانیوں کو. پاکستانیوں پہ ویزاز بند کر دیے جاتے ہیں UAE کی جانب سے کیونکہ وہ کرائم کر رہے ہوتے ہیں یا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، مہرنگ بلوچ کی جو نامینیشن ہے وہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے، یا کم سے کم ان لوگوں کے لیے جو باضمیر ہیں اور جو حالات اور واقعات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو خاتون ہیں مہرنگ بلوچ، یہ تو پیس کی بات کرتی ہیں. انہوں نے تو کبھی وائلنس کی بات نہیں کی. کہ یہ تو ہماری سرکار کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہیں کہ جہاں پہ معاملات پیسفل طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں. جو بھی بلوچستان میں کرائسس ہیں اس وقت، حقیقت میں حالات وہاں پہ ٹھیک نہیں ہیں. وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بندوقیں اٹھا لی ہیں. انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی اور نہ یہ بندوق کی بات کرتی ہیں. یہ تو کہتی ہیں کہ بھئی جو جینون ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، اور یہ نیگوسیشنز کا اور مذاکرات کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر جو ایک پڑھا لکھا اور روشن خیال پاکستانی ہے اس کو فخر کرنا چاہیے اس بات پہ کہ پاکستان سے ایک خاتون کی نامینیشن ہوئی ہے نوبیل پرائز کے لیے. اور باقی یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ نفرت پھیلا رہے ہیں، جو کہ وائلنس کی بات کرتے ہیں، جو کہ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں، ان کے خلاف تو اسٹیٹ کو ایک بہت ٹف سٹانس لینا چاہیے. اور ایسے لوگ جو ہیں ان کے باہر جانے پہ بھی ریسٹرکشنز ہونی چاہیے کہ یہ لوگ باہر جا کے پاکستان کا امیج خراب کرتے ہیں. یہ لوگ جا کے جو حرکتیں کرتے ہیں اس سے تو پورے ملک کا امیج خراب ہوتا ہے، ہر پاکستانی کا امیج خراب ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کا تعلق ایک خاص نیشنلٹی سے ثابت ہوگا تو پھر لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ اس ملک کا ہر بندہ ایسے ہی وائلنٹ ہے، ہر بندہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک روشن پہلو بھی ہے کہ مہرنگ بلوچ کو نامینیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لمحہ فکریہ بھی ہے ہماری ریاست کے لیے کہ بجائے ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے جو کہ پیسفل مین سے مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں جو صرف وائلنس کی بات کرتے ہیں اور نفرت کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان ایک تفرقہ ڈالتے ہیں. جیر بہا. صحیح ہو گیا. امارا میم کیا سمجھتی ہیں اگر ہم خواتین کی ہی پاکستان میں بات کریں تو مہرنگ بلوچ جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان میں، ریاست تو اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر چکی ہیں. اچھا، پاکستانی قوم کا ایک ڈائلیما ہے، اور آپ یہ بات دیکھیں اس کو تھوڑا اگر اس کو ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو ملالہ یوسفزئی کو اگر پیس ایوارڈ دیا گیا تو سب سے زیادہ نفرت یہاں پر ملالہ یوسفزئی کو فیس کرنی پڑی اپنے ہی ملک میں، اور اس کو ہی دہشت گرد اور اس کو غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا. ڈاکٹر عبدالسلام ہے جن کو نوبیل پرائز دیا گیا، ان کو استغفر اللہ میں کہوں گی، اور اللہ معاف کرے، ہماری یونیورسٹیز میں درس گاہوں میں ایک سائنسدان کے تصویر پہ کالک مل دی جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کے مسلک جو ہیں وہ اور مذہب جو ہے وہ اس سے مختلف ہے. یہ آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے، یا یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا نے ان کو کس طرح سے اپریشیٹ کیا ہے. آسما جہانگیر جیسی خاتون کو یہاں پہ غدار کہا جاتا ہے. تو یہ ملک تو وہ ملک ہے. مہرنگ بلوچ جو ہے یہ تو بعد میں آتی ہیں. یہ کئی مہینہ انہوں نے دھرنا دیا، پیسفل پروٹیسٹ کیا، اسلام آباد میں بے یار و مددگار بیٹھی رہیں. پچھلے سال کی عمران خان کے دور کی بات ہے، اور اس میں کس ریاست نے ان سے بات کرنا تک گوارا نہیں کی، ان سے ڈسکشن تک کرنا گوارا نہیں کی. یہ وہی مہرنگ ہے بلوچ ہے. اگر اس سے ریاست بات چیت کرتی، اگر میں ایک جگہ پہ تنقید کرتی ہوں کہ لبریشن آرمی جیسی، بلوچ لبریشن آرمی جیسی تنظیموں پہ کہ وہ وائلنٹ ہیں اور وہ بے معصوم جانوں کی جو ہے جان لیتے ہیں، معصوم لوگوں کی، تو اس دوسری سائڈ پہ ہماری ریاست کا جو رویہ ہے وہ منظور پشتین اور مہرنگ بلوچ جیسے لوگوں کے ساتھ کیا ہے یہ بھی دیکھا کریں کہ جو وہاں کے عام لوگوں کی آواز ہے جو جینون مسائل لے کر سامنے آتے ہیں. مہرنگ بلوچ تو ابھی ہے، اور منظور پشتین کے جو وہ اسٹرگل تو کافی پرانی ہے. ان جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہماری ریاست بات نہیں کرتی. جو بندوقیں اٹھا لیتے ہیں، جو وائلنٹ ہیں، وہ ان کے ساتھ یہ فخر کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں، ان کی بات بھی مانتے ہیں، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو، چاہے وہ بلوچ لبریشن آرمی ہو. ان کو پھر اس کے بعد سزائیں بھی بھگتتے ہیں کہ اپنے نوجوان شہید کرواتے ہیں. لیکن جو جینون لیڈرشپ ہے بلوچستان کی، منظور پشتین جیسے لوگ ہیں، یہ مہرنگ بلوچ جیسے لوگ ہیں جو پیس کی بات کرتے ہیں، جو اپنے پروٹیسٹ کرتے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ریاست انگیج نہیں کرتی. اور یہ ہماری ریاست کا سب سے بڑا فیلئر ہے کہ وہ ان جیسے لوگوں کو پھر دنیا کے سامنے پھر کہتے ہیں کہ یہ تو جی ایک یورپ کی سازش ہے کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ جو بھی مخلص نہیں ہوتا یہ ان کو نوبیل انعام دیتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ تھوڑی سی شرم کر لیں اور دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، کیا زیادتی کی ہے. کیا ٹھیک ہے آپ یہ مان لیں کہ آپ ایک فار سیکنڈ آپ مان لیں کہ ٹھیک ہے جی، یورپ یا باہر کی دنیا تو انہی لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے جو پاکستان کے مخالفین ہوتے ہیں، یا پھر وہ ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو پاکستان کی عوام پسند نہیں کرتے.
پاکستان کی عوام تو پسند کرتے ہیں دہشت گرد لوگوں کو، خادم رضوی اور سعد رضوی جیسے لوگوں کو، یا پھر سلمان تاثیر کے مارنے والے لوگوں کو، یا پھر جو لنچنگ کرتے ہیں ان لوگوں کو. تو پھر اب مجھے بتائیں کہ ان جیسے لوگوں کو اگر آپ دنیا سر پہ بٹھائے تو پھر وہ دنیا تو پاگل نہیں ہے آپ کی طرح، نہ ان کا ذہنی جو ہے وہ توازن خراب ہے کہ وہ آپ کی طرح جو شدت پسند لوگ ہیں ان کو اٹھا کے سر آنکھوں پہ بٹھائیں اور امن کا پیغام ان کو پیغامبر سمجھے اور امن کا انعام دیں. وہ ایسا نہیں کریں گے. مارنگ بلوچ کو آپ کہیں گے کہ ایک دم سے انہوں نے کیسے سر آنکھوں پہ بٹھایا؟ ایک دم سے نہیں، کئی مہینے مارنگ بلوچ کئی ماؤں کے ساتھ، کئی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اسلام آباد کی سردی میں کئی مہینے وہ بیٹھی ہیں، انہوں نے دھرنا دیا ہے، پیسفل پروٹیسٹ کیا ہے. اس کے بعد ان کی تحریک کچھ سالوں سے وہ پیسفلی رن کر رہی ہیں، بے وجہ بے مطلب ان کو پیس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ نہیں کیا گیا. پہلے بات تو میں یہ کلیئر کر دوں، ہمارے عام عوام کے ذہنوں میں اتنا وائلنس رکھا گیا ہے، اس حد تک ہمیں منظم طریقے سے ہمارے میڈیا کے ذریعے، ہماری تعلیم کے ذریعے ہمیں شدت پسند بنایا گیا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے لوگوں کو جو پیس کی بات کرتے ہیں، جو شعور اور عقل کی بات کرتے ہیں، یا جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم انہیں سب سے پہلے تو ہم عوام ان کو غدار قرار دیتے ہیں. سب سے زیادہ تکلیف تو ہمیں ہوتی ہے. ملالہ یوسفزئی ہو گئی، ڈاکٹر عبدالسلام ہو گئے، یا منظور پشتین جیسے لوگ، ہم ان کو خود پہلے غدار قرار دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے، بنا جانے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کہ وہ پیسفل طریقے سے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. تو یہ تو ایک ڈیلما ہے پاکستان کا، اور پاکستان اس میں جب تک پاکستان کی ریاست اپنی پالیسی چینج نہیں کرے گی، مارنگ بلوچ یا پھر منظور پشتین جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرے گی، انگیج نہیں کرے گی، ان کے پرابلم سالو نہیں کرے گی، ان کے پرابلمز نہیں سنے گی. آپ اگر ٹی ایل پی کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر سکتے ہیں، جو آپ کے ہزاروں جوانوں کو زخمی کرتے ہیں اور کئیوں کو شہید کرتے ہیں، پولیس کے جوانوں کو، اب ان کے ساتھ بیٹھ کر پروٹیسٹ کرنے والوں کے ساتھ، وائلنٹ پروٹیسٹ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، تو پھر آپ وہی عزت مارنگ بلوچ یا منظور پشتین جیسے لوگوں کو کیوں نہیں دیتے، جو کہ وہاں کی لوکل عوام کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، وہاں کے لاکھوں عوام ان کے پیچھے ہیں. آپ صرف ان کو اس بات پہ لیبلائز کر کے کہ وہاں پہ ایک منظم وائلنٹ قسم کی تحریک چل رہی ہے جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے، اس کو آپ مد نظر رکھ کے آپ ان جیسی آوازوں کو تو نہیں دبا سکتے. آپ کو ان کو سننا ہوگا، آپ کو ان کو بھی عزت دینی ہوگی. جس طرح سے آپ سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں باقی شدت پسند جماعتوں کے جو آپ کے اعلیٰ حضرات ہوتے ہیں، ان کو آپ سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، تو جس طرح سے آپ کئی مولانا حضرات کو جو کہ شدت پسندی پھیلاتے ہیں ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، تو آپ ان کی بھی سن لیں. آپ ان کو ایک دفعہ بلاتے ہیں بات کرنے کے لیے، اس کے بعد ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں کہ اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں. منظور پشتین کے ساتھ بیٹھی ریاست ایک دفعہ دو دفعہ بلایا گیا، پھر ان کو ذلیل کیا گیا کہ انہوں نے ملنا چاہا، یہ کرنا چاہا، وہ انہوں نے سیم وہی رویہ مارنگ بلوچ کے ساتھ اپنایا ہے. میں تو ریکویسٹ کروں گی اپنی ریاست کے ساتھ کہ ہوش کے ناخن لے، کہ جو تلوار اٹھا لیتے ہیں، جو بندوق اٹھا لیتے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ بیٹھ کر عزت کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. جو امن کے ساتھ اپنی تحریک چلاتے ہیں ان کو آپ بے عزت کرتے ہیں، اور ان کو آپ انٹرنیشنلی کیا آپ کا میڈیا سیل کیا آپ ہر جگہ پہ ان کو غدار قرار دیتے ہیں. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کو مزید برباد ہونے سے بچائیں، اور ایسے لوگوں کی قدر کریں جو آپ کے قومی دھارے میں رہتے ہیں، جو آپ کو پرامن طریقے سے، سیاسی طریقے سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہو جی گیا. وسیم سر، میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ہم اپنے مطلب ریلیشن بارڈر کنٹریز کے ساتھ دیکھیں تو افغانستان کے ساتھ پاسٹ میں بڑی کشیدگی رہی ہے، اور طالبان کی جانب سے پاکستان پر بہت سارے حملے بھی کیے گئے ہیں، اور ادھر بھی ریٹیلیشن کی گئی. اب مہاجرین جو ہیں وہ افغان مہاجرین، ان کو بھی نکالا جا رہا ہے، بلکہ کہیں تو ہم نے نکال بھی دیے ہیں. اس پر آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی کچھ ریاست اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کرنے جا رہی ہے، اس کو قانوناً درست ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ نے کسی کو یہاں کا ایک پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ایشو کیا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے نکال سکتے ہیں یہاں سے؟ لیکن جو لوگ انلیگل ہیں، غیر قانونی طور پہ یہاں رہ رہے ہیں، ان کو تو میرا خیال ہے کہ پھر کوئی ان کا جواز نہیں رہتا یہاں پہ رکھنے کا، کیونکہ وہ پھر وہ ہے ہی ایک انلیگل چیز. انلیگل تو کوئی بھی شخص کسی بھی ملک میں ہوگا تو اس کو کسی بھی وقت نکالا جا سکتا ہے. لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا لینینٹ پالیسی اس حوالے سے ہونی چاہیے
کیونکہ یہ لوگ ابھی کل تو آئے نہیں ہیں، یہ تو کئی سالوں سے آئے ہیں، ان کی تو 3rd جنریشن بھی اس وقت اب یہاں پہ جوان ہو چکی ہے، اور ان کو اٹھا کے ایک دم سے آپ ٹرکوں میں بھر کے اور باہر جا کے آپ پھینکتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو کوئی ایک واضح پالیسی، ریٹیلیٹری اور ریئیکشنری پالیسی نہیں ہونی چاہیے ریاست کی کہ جی انہوں نے دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے تو ان کا سارا آپ جو یعنی آپ کی جو پوری ریاستی مشینری ہے وہ ان لوگوں کے خلاف حرکت میں آ جائے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کا سٹیٹس ڈٹرمن کیا جائے کہ کیا وہ لیگل ہیں یا انلیگل ہیں۔ اگر تو وہ لیگل ہیں تو پھر ان کو رہنے دیا جائے، اور اگر وہ انلیگل ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں اور دیکھیں کہ وہ کس حیثیت میں یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو میرا خیال ہے کہ ایک واضح پالیسی کے تحت آپ یہاں سے واپس افغانستان بھیج سکتے ہیں، تو ان کو بھیجا جانا چاہیے جو انلیگل ہے۔ جی رباحہ۔ ہمارا میم آپ کیا کہیں گی کہ افغانستان جو ہے طالبان خاص طور پہ ان کی پاکستانی بارڈر پر بہت سارے کلیشز رہتے ہیں۔ ابھی میچز کے دوران ہی جب چیمپئن ٹرافی چل رہی تھی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ طالبان کی طرف سے پاکستان میں حملہ کیا گیا تھا بارڈر پر۔ تو پاکستانی افغان مہاجرین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی جو واپس ہم نکال رہے ہیں، اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں سیکٹ کو؟ جیسے وسیم صاحب نے کہا، میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ جو دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ملک ہے اگر وہاں پر ایک حد تک اگر پناہ گزیر جو ہوتے ہیں جو ایک جنگ زدہ ملک سے آتے ہیں وقتی طور پہ پناہ لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جب تک اگر وہ آپ کے ہولڈر نہیں ہیں، آپ کے شہری نہیں ہے ملک کے، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہیں کہ افغان جو ہیں وہ پاکستانی شہریت نہیں رکھتے، تو ان کو تو میرے خیال میں 1 سال ہو گیا ہے، یہ ایک دم سے بھر کے نہیں ان کو پھینکا جا رہا۔ میرا اس پہ تھوڑا نقطہ نظر مختلف ہے وسیم صاحب سے اس معاملے میں، کہ میرے خیال میں ان کے اوپر سختی سے پالیسی پہ عمل ہونا چاہیے اور ان کو واقعی ملک بدر کرنا چاہیے۔ جن کے پاس پاکستان کی ریزیڈنس نہیں ہے یا پھر پرماننٹلی آپ نے ان کو نہیں یہاں پر آپ نے شہریت دی، ان کو آپ 1 سال سے یہ آپ لنگر آن کرتے آ رہے ہیں، بلکہ میں کہتی ہوں کہ بہت سارا ٹائم دے دیا پاکستان کی ریاست نے ان کو۔ فور آپ نے پھر آپ جیسے اب دیکھیں کہ ٹرمپ نے کتنا ٹائم لگایا ہے باہر نکالنے میں لوگوں کو، تو جب یہ ریاست کی پالیسی 0 ٹالرنس ہونی چاہیے اور ان کو میرے خیال میں فوری طور پر ان کے ملکوں میں واپس بھیجنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا تو یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ جو شہریت رکھ چکے ہیں پاکستان کی اور افغانستان کے ساتھ ساتھ افغانی بھی شہری ہیں اور پاکستانی بھی ہیں، اور اس کے بعد وہ پاکستان میں کسی بھی طرح کی شدت پسندانہ ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں یا پھر کسی قسم کی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو ریاست کے خلاف ہے، تو میرے خیال میں ان کو بھی فی الفور ملک بدر کرنا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ٹالرنس نہیں دکھانی چاہیے، اور بارڈر پہ جو شدت پسندی ہے وہ میرے خیال میں اس معاملات میں پاکستان کو اب 0 ٹالرنس دکھانی چاہیے۔ طالبان کے ساتھ ہمیں نہیں چلنا، گڈ طالبان بیڈ طالبان والا جو ہے ہمارا نظریہ وہ ختم ہو جانا چاہیے، اور میرے خیال میں ہو چکا ہے۔ اور جو انلیگل ہمارے پاس کئی ہزاروں کی تعداد میں افغان ہیں ان کو واپس فی الفور بھجوانا چاہیے اور ان کے اوپر 0 ٹالرنس ہونی چاہیے۔ اور جو یہاں کی شہریت بھی رکھتے ہیں، اور میں اگین دہراؤں گی، اور وہ ملک میں آپ کے ملک دشمنی کے عناصر میں وہ آپ کو پائے جاتے ہیں کہ وہ اس میں ملوث ہیں، ان کو بھی فی الفور آپ کو نکالا جانا چاہیے۔ صحیح ہو گیا۔ اس میں ٹی ٹی پی بھی آتی ہے جس میں آپ کے کئی جو ہیں علاقے ہیں جس پہ وہ دن میں آپ کی ریاست اور رات میں وہ ان کا قبضہ ہوتا ہے، آپ کو ان کے اوپر بھی آپریشن کرنا چاہیے، اور جس طرح پہلے آپریشن ہو چکے ہیں۔ اور پاکستان کی ریاست کو اب بہت ہی جو سمجھ لیں کہ اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا ہوگا، اور ان کو بھی ملک بدر کرنا ہوگا اور ان کو بھی نکالنا ہوگا۔ وہ تو نہیں نکلیں گے، وہ دہشت گرد ہیں۔ اسی طرح سے میں کہتی ہوں سیم پالیسی پہ جا کر آپریشن بھی کرنا چاہیے، اور جو غیر ملکی لوگ ہیں جو انلیگل طریقے سے یہاں پہ ان کو بھی نکالا جانا چاہیے۔ یہ صفائی کا کام جتنا جلدی اور جتنا تیزی سے شروع ہو اتنا بہتر ہے۔ صحیح ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ ہمارا میم۔ وسیم سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ویورز چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔